Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 2 of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. तुम शूट पर थे? शाह ने पूछा. इसे अच्छा नहीं लगा इसके काम में खलल डालना? नहीं. खैर बताओ क्यों याद किया है मुझे और गुस्सा क्यों है? दुरैत रिलैक्स सा होकर सोफे पर बैठ गया. मैंने इसे देखा. शाह ने सामने रखी तस्वीर को घुरा. अच्छा तो वो चुड़ैल पाकिस्तान नोश फरमा गई है. दुरैत बदमज़ा सा हुआ. हाँ तो गुस्से की क्या बात है इसमें? दुरैत को इसके गुस्से की वजह समझ नहीं आई. बेहयाई का सिंबल लग रही थी. मुझे लगा इसने तुमसे क्लासेस ली हैं. शाह का गुस्सा था कि कम होने में नहीं आ रहा था. ओ मैंने कब बेहयाई की? दुरैत तो शॉक्ड ही रह गया. तुम जो अपनी हीरोइनों की बाहों में बाहें डालकर इन्हें हर सीन में अपना यकीन दिलाते हो तो क्या बड़ी हयादार बात है. शाह ने तब कर कहा. ब्रो स्टाइल है. तेरे भाई पे हज़ारों मरती हैं. खैर मेरी तारीफ़ें छोड़ ये बता कि ऐसा कैसे हो गया. शी इज़ सच अ शाय गर्ल. दुरैत को हैरत हुई थी सुनकर तभी हैरानगी से बोला. हवा लगी है. मेरा मतलब है मगर मेरा नाम भी शाह है. ऐसा मज़ा चिखाऊंगा कि सदियों याद रखेगी और दोबारा मुझसे मेरी हो के मिलेगी. गुड लक. दुरैत ने मुस्कुरा कर कहा तो शाह इस बात में सर हिलाता फ़ोन बंद कर गया. अगले दिन वो टी शर्ट और जीन्स में इसके पास से गुजरी. शाह का इसे देखकर खून ही तप गया. टी शर्ट हरगिज़ भी इस लायक नहीं थी कि इसे सरेआम पहना जाता. वो क्लास की तरफ जा रही थी जबकि शाह भी अपनी लाइब्रेरी की तरफ चला गया. अगला थीसिस कंप्लीट होने वाला था तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा था वरना वो अक्सर गायब रहता. लाइब्रेरी में भी इसे आधा घंटा हुआ था कि विश आराम से चलती हुई आई. इसके हाथ में बुक थी. इसने एक बुक इशू कराई और इसे लेकर बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठ गई. ये कोई रोमांटिक नावल था. फ्रंट पेज ही काफ़ी बेहुदा था. वो सुकून से नावल पढ़ रही थी जबकि शाह भी अपने काम में मगन हो गया. वो इस बेहुदा लड़की की तरफ देखना नहीं चाहता था कि इसका खून खौल उठे मगर विश की नज़रें इस पर पड़ गईं. तभी वो अपनी जगह से उठकर इसके सामने आकर बैठ गई. वो खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी. आपको पढ़ा है? वो इससे ऐसे बात कर रही थी आपने पढ़ा है इस नावल को? वो इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे बरसों की शनासाई हो. मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ता. इसने सर्द लहजे में जवाब दिया. और आपकी विश? अचानक ही विश पूछ उठी. नहीं वो मुझे पढ़ती है. फजूल बेकार और झूठी कहानियाँ नहीं. शाह ने तपे हुए लहजे में कहा मगर वो मुस्कुरा दी. स्वीट टेम्पटेशन बाय कोरा रेली. इससे कहिएगा पढ़े. ये एक अच्छा नावल है. और आपको एक बात कहना चाहूँगी. कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिएगा. हकीकी ज़िंदगी खासी तलख है और जब लोग छोटी सी उम्र में तलखियाँ बर्दाश्त कर लें तो वो फजूल बेकार और झूठी कहानियाँ पढ़ने लगते हैं. जब आप भी उकता जाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और फिर वो उठकर चली गई जबकि वो इसकी पुश्त देख कर रह गया. इन्हें जो नाज है खुद पर नहीं वो बेवजह मोहसिन कि जिसको हमने चाहा हो वो खुद को आम क्यों समझे. इसने डायरी पर शेर लिखा और उठ गया. वो नहीं आई थी. अगले दिन तो क्या वो इससे अगले 4 दिन भी घर से बाहर नहीं निकली. दुरैत इसके डर को समझकर मुस्कुरा देता मगर जब वो ग्लास वॉल से आबिश और शहरयार को इकट्ठे देखता न जाने क्यों इसका दिल करता वो छीन ले. वो शहरयार से इसको छीन ले. इसके वजूद ने शहरयार के नाम की आग ना जाने क्यों भड़कने लग गई थी. वो सुबह ही बड़ी हवेली पहुंचा था और शाम तक इसे फिर निकलना था कराची के लिए. रुहेल ने सेट अरेंज कर लिया था. कल रात ही वो इसे इतला दे चुका था इसलिए वो बड़ी हवेली आ गया ताकि शूट पर जाने से पहले माँ से मिल ले. वो सोकर उठा तो दोपहर हो गई थी. वो नीचे आया. माँ इसे एकदम देख कर ही बहुत खुश हो गई और इसके लिए नाश्ता बनाने चली गईं. दादा जान भी वहीं बैठे थे. हाशिर और हैदर ऑफिस गए हुए थे.
جبکہ باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں پہ نکلے ہوئے تھے۔ دادا جان کے ساتھ علیزے بھی بیٹھی تھی۔ وہ بڑے ہال میں آ گیا۔ اے ہائے بخت! علیزے نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، جبکہ وہ اس سے مل کر دادا جان سے ملا اور وہیں بیٹھ گیا۔ بخت، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ علیزے نے اس سے پوچھا، جس کے سامنے ماں ناشتہ رکھ رہی تھیں۔ 8 بجے کی، اس نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے کہا۔ اوکے، پھر باقی سارا ٹائم تم میرے ساتھ گزارو گے۔ جب سے ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے تم نے 1 منٹ بھی میرے ساتھ نہیں گزارا، علیزے نے اس سے شکوہ کرتے کہا۔ علیزے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار، دیٹس وائی۔ وہ اسے ٹالنے لگا۔ بیٹا جی، وقت یہاں کسی کے پاس نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ دادا جان نے بھی بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، جبکہ علیزے دادا جان کی حمایت پاتے ہی کھل اٹھی اور پھر درید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، ریڈی ہو جاؤ، مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے اور پھر پیکنگ بھی۔ اوکے، علیزے کہہ کر جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ دادا جان کے اچانک سوال پر وہ مسکرا دیا۔ کروں گا، کرنی تو ہے۔ گڈ، مگر کب تک؟ دادا جان نے جاننا چاہا۔ یار دادا جان، ابھی میں اس منگنی کو لے کر سیٹسفائیڈ نہیں، آپ شادی تک پہنچ رہے ہیں، اس نے حقیقت بتائی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ابھی 1 ہفتہ تمہاری منگنی کو ہوا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم سیٹسفائیڈ نہیں؟ دادا جان کو غصہ ہی آ گیا۔ ہم پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ سامنے سے آتی علیزے کو دیکھ کر درید انہیں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دادا جان کو اس کا رویہ اب خطرے میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا کرتا تھا، اس کے پاس ایک چیز ہوتی تو وہ اس سے بہتر کو تلاش کرتا اور اسے بہتر پانے کے لیے وہ سب کو رلا دیتا، مگر مقابل سے وہ لے کر ہی دم لیتا۔ پہلے تو وہ اس کی اس عادت کو بچپنا سمجھ رہے تھے، مگر اب اس کی آنکھیں ہرگز بھی بچپنا ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ اس نے شاہ کو بھی بلا لیا تھا اور وہ دونوں اپنی شاپنگ میں لگے ہوئے تھے، جبکہ علیزے خود بھی شاپنگ میں لگی تھی۔ یار کب تک واپسی ہوگی؟ شاہ نے درید کو دیکھا جو شرٹس دیکھ رہا تھا۔ 4-5 دن لگ جائیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور ایک شرٹ اٹھا کر مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجاہت کمال تھی، ہر رنگ جچتا تھا۔ شاہ بھی مڑ کر ٹائی دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر وش پر پڑی، جو سیاہ کھلے ٹراؤزر اور سیاہ کھلے گلے کی شرٹ پہنے شرٹس دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے جھلکتی اس کی سفید کمر اور گردن کے گرد بکھری کچھ زلفیں تباہی لگ رہی تھیں۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کا لاپرواہ انداز واضح کر رہا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے جن کی نگاہوں کا مرکز وہ بنی ہوئی تھی، مگر شاہ کے لیے اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ غیرت مند مرد تھا، اس طرح اپنی بیوی کو ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے وجود اور وجود کی تمام خوبصورتیوں پر صرف اور صرف شاہ کا حق تھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ وش اچانک حملے پر گھبرا گئی۔ وہ حیرت سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ وش نے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، مگر وہ تو اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وش اب کے غصے سے بولی، مگر نہ ہی شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وش اب کے غصے سے بولی، مگر نہ ہی شاہ نے اسے چھوڑا اور نہ ہی وہ اسے اب چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے آیا اور دروازہ کھول کر گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا اور دوسری طرف سے گھوم کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وش تو حیران و پریشان اس کی یہ حرکت سمجھنا چاہ رہی تھی، مگر اب اسے غصہ آ گیا۔ یہ کیا چیپ حرکت کی ہے مسٹر شاہ آپ نے؟ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لانے والے؟ آپ پر میں ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی، وہ چلائی۔ غصے سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ تو کر دو، شاہ اس سے زیادہ زور سے چیخا تھا کہ وش کا دل اس کی دھاڑ سنتے ہی کام کیا، مگر اگر وہ اب کمزور پڑ جاتی تو نہ جانے یہ اجنبی شخص اسے کہاں لے جاتا۔ وہ تو یہاں کے راستے بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے ہی تو امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی تھی اور وہ تو یہاں تنہا تھی، اس کے بارے میں بھلا کون اونچ گچ کرتا؟ وش نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولتے ہی گاڑی ان بیلنس ہوتی پورے روڈ پر گھوم گئی۔ شاہ نے ایک ہاتھ سے جلدی سے اسٹیئرنگ کو قابو کیا جو گول گول گھوم رہا تھا اور دوسرے سے کود مارتی وش کو
اگر وہ چلتی گاڑی سے کود مار دیتی تو لازمی طور پر ہڈیاں توڑوا چکی ہوتی۔ وہ وش کو سنبھال چکا تھا مگر گاڑی کو سنبھال نہ سکا اور گاڑی ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کے ٹکراتے ہی سامنے کا فرنٹ سارا ٹوٹ گیا جبکہ وہ دونوں جلد ہی سنبھل گئے۔ وش کا اپنی ہی حرکت پر دل کمزور پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا جبکہ شاہ نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ تو شکر ہے وہ اپنے فلیٹ کی طرف گاڑی ڈال چکا تھا، تبھی یہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹھاک! شاہ کا بھاری ہاتھ وش کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں تھامے چلایا جبکہ وش اس کے ایک کے بعد ایک کڑے وار کو سہ نہ سکی اور دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ وش کی آنکھ کھلی تو اجنبی ماحول ارد گرد دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی مگر نگاہ سیدھی سامنے سکون سے بیٹھے شاہ پر گئی۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہ گھبرانا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی گھبرا گئی۔ آنکھوں میں نمی خود بخود گھل رہی تھی۔ وہ اس کی بے بسی دیکھ کر مسکرا دیا۔ جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو اٹھا کر اپنے فلیٹ اور پھر اپنے بستر پر لے آئے تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ وہ اسے گھورتا ہوا اس کے نزدیک بیڈ پر آ گیا جبکہ وش تو کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ نہایت گھٹیا اور عیاش قسم کے انسان ہیں آپ۔ شکل سے تو ہاں، شکل سے تو خاصا زبردست لگتا ہوں نا؟ شاہ نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی اور کسی قیدی پرندے کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا دی۔ چھوڑیں مجھے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی بھی وش ہے، کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ کامن بیبی، تمہارے جیسی لڑکیوں کے ساتھ میرے جیسے مرد ہی سوٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو انگوٹھے سے سہلانے لگا جبکہ وش تو اس کی بکواس پر تپ ہی گئی۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا اور ہاں بلا شبہ وہ ایک عیاش شخص تھا جو کسی دوسری لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وش پوری طاقت لگا کر اس سے دور ہو کر گرائی جبکہ شاہ تو اس کی ہر ادا پر قربان ہو رہا تھا۔ وہ سکون سے بستر پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور گہری نظروں سے اس کو تکنے لگا۔ وش اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی کنفیوز ہو گئی مگر ایسا زیادہ دیر نہ ہو سکا۔ وہ بیڈ سے اٹھی مگر اگلے پل شاہ نے اسے دوبارہ کھینچ کر وہیں بٹھایا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ سخت لہجے میں اسے باور کروانے لگا۔ اور یہ خوش فہمی کیوں ہے تمہیں؟ وش غصے سے چیخی۔ شٹ اپ! مجھے یہ چیخنے چلانے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ ایک بار کہوں گا، بار بار نہیں۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، چاہو یا نہ چاہو، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ زیادہ ضد کی تو 2 ہاتھ لگانے سے پرہیز نہیں کروں گا۔ تم ہر کام میری مرضی سے کرو گی اور سب سے اہم بات یہ جو تم فضول کپڑے پہن کر بازاروں میں نکل پڑتی ہو نا، یہ سخت زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ نظریں جو تمہارے جسم پر لوگوں کی پڑتی ہیں۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کر چلا گیا جبکہ وش اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اب اسے صرف یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ کیوں کسی اجنبی کے ساتھ رہتی؟ وہ کراچی سے ملتان ہی آ گیا تھا۔ بڑی حویلی میں تقریباً سب ہی اس کی اس بے توجہی کو لے کر خاصے برہم تھے کہ وہ اکثر ہی ملتان والے اپنے بنگلے میں ہوتا۔ بڑی حویلی وہ صرف 1-2 دن کے لیے ہی جاتا تھا اور پھر وہاں سے شوٹ پر نکل پڑتا اور شوٹ سے واپسی پر وہ ملتان آ جاتا۔ ملتان کا موسم خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ دوپہر 3 بجے پہنچا اور آتے ساتھ ہی پرسکون لمبی نیند لے کر وہ اب اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے کمرے کی بالکنی سے سامنے سوسائٹی کا لان نظر آتا۔ ہرے بھرے درخت رات کی تاریکی میں تیز ہوا کے ساتھ ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ وہ چند لمحے یہ مناظر دیکھتا رہا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو! وہ لان میں اترتی چاند کی روشنی کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں درید، کہاں ہو؟ مقابل کے انداز پر اس نے ایک آئیبرو اچکائی۔ اس نے کراچی میں چھوٹی سی ٹیلی فلم شوٹ کی تھی تو اس ٹیلی فلم کی ہیروئن منہا تب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنے فرینک انداز پر بیزار ہوا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ وہ روکھے لہجے میں بولا جبکہ دوسری طرف وہ کہکا لگا گئی۔ بے تکا، بے فضول۔ بیبی، میں فری تھی تو سوچا تمہیں یاد کر لوں۔
ویسے بھی ملتان میں ہوں، چاہو تو ڈنر کر سکتے ہو میرے ساتھ، وہ مسکراتے لہجے میں بولی، مگر دریت اس کے لفظ پکڑ گیا۔ تمہارے ساتھ اور میں چاہوں، وہ ناگواریت سے بولا۔ اوہو اوکے سید دریت بخش، کیا تم میرے ساتھ ڈنر کرو گے؟ پلیز میری ریکویسٹ کو ریجیکٹ مت کرنا۔ اب کہ وہ التجائیہ لہجے میں اس کی مرضی کے مطابق بولی تو دریت نے اس بات میں سر ہلایا اور بار میں ملنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے انٹر کام پر ماجد کو بلایا اور اپنے ڈریس نکالنے کا کہہ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ نیک سک سے تیار ہوا، اپنی کی چین اٹھا کر اپنے روم سے نکلا اور تیزی سے اپنی سرخ اوڈی کی طرف بڑھا۔ ابھی مین گیٹ سے باہر ہی نکلی کہ سامنے کوئی آ گیا۔ وہ غصے سے جھنجھلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے؟ وہ چیخا، مگر جیسے ہی نظریں پاؤں پکڑے بیٹھی آبش پر پڑی، وہ تیر کی تیزی سے باہر نکلا۔ او گاڈ، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اور لگوا لی چوٹ؟ آنکھیں بھی ہیں کیا اپنے اس شہریار کے ہاتھ میں تھما آئی ہو؟ وہ غصے سے بولا، مگر جب اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھا تو خود پر قابو پا گیا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی، بھلا اس کا غصہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اس کے پاؤں کو پکڑا۔ آبش نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں، جبکہ وہ تو اس منظر میں کھوس آ گیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سادے سے قمیص شلوار میں وہ اپنے آنسو روکتے کمال لگ رہی تھی۔ دریت کا دل کیا اس کا پاؤں پکڑ کے موڑ ہی دے تاکہ کب سے پلکوں پر اٹکا آنسو گالوں پر پھسل جائے، اور وہ یہ عمل کر بھی جاتا۔ چھوڑو اس کا پاؤں، شہریار غصے سے بولا، جبکہ آبش اس سے اپنا پاؤں چھڑواتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اٹھا نہ گیا۔ اس کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے اس کا پورا پاؤں دب گیا تھا اور اب سوج گیا تھا۔ دریت اس کا پاؤں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، جبکہ بیچ میں آبش بے بسی سے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ شہریار کی بات نہ مانتی اور وہ دونوں اس وقت واک پر نہ نکلتے تو کم از کم دریت سے ٹکراؤ تو نہ ہوتا۔ دریت بخت، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہاری کسی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی جس میں تم اپنے اس جذباتی پن کا اظہار کرو گے اور میں بے غیرتوں کی طرح تمہارے اس کارنامے پر تمہیں ایوارڈ دے دوں گا، شہریار زہریلے لہجے میں بولا۔ اس نے آبش کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی دریت نے آبش پر دوسری نظر ڈالی۔ شہریار کی باتیں دریت کا خون کھلا گئیں۔ اس نے غصے سے لمحے میں اس کا گریبان جکڑ لیا۔ غیرت مند شہریار، تمہاری غیرت کی تو میں دھجیاں اڑا دوں گا، اور رہا سوال اس کو ہاتھ لگانے کا تو تم دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں، سر پکڑ کر روئیں گے۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتا وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سپیڈ سے باہر نکل گئی، جبکہ آبش کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر ایک بار پھر گاڑی چڑھ گئی تھی۔ دریت بخوبی اس کی چیخیں سن سکتا تھا، مگر غصے میں وہ اپنے عمل پر ہرگز بھی شرمندہ نہیں تھا۔ یہی لڑکی فساد تھی جو اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی، اور وہ اپنی اور علیزے کی 1 ماہ کی منگنی کو توڑنے کا سوچ رہا تھا، جبکہ وہ اس مڈل کلاس 2 ٹکے کے شہریار سے اسے چھین کر مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دریت 2 دن بامشکل ملتان میں ٹھہر کر بڑی حویلی آ گیا، اور اب اس نے ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ علیزے سے منگنی توڑنے کا اعلان کرنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اپنے ارادے کے بارے میں پہلے ہی کسی کو آگاہ کر دے گا تو لازمی طور پر تماشا لگ جائے گا، جبکہ وہ کانفرنس میں اپنا فیصلہ سنا کر ملتان جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو تو وہ دوبارہ بڑی حویلی آ جائے۔ ہیلو میرے ٹام کروز، وہ گاڑی میں بیٹھا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہا تھا کہ علیزے نے پیچھے سے اس کی گردن کو اپنے نرم بازوؤں کے حصار میں لیا۔ دریت نے اس کے عمل پر بیزاریت سے خود کو اس سے الگ کیا۔ علیزے ایک حسین تحفہ تھی جو اس کی جھولی میں پڑا تھا، مگر جب سے آبش کو دیکھا تھا، اس کی سنسیئرٹی، اس کی جھجک، اس کا لباس، اس کا انداز دیکھا تھا، وہ نامحسوس طریقے سے اس کی چاہ اپنے لیے کر بیٹھا تھا۔
ٹی وی میں ہونے کے باوجود بھی وہ بلا وجہ کی اٹیچمنٹ ناپسند کرتا۔ شاید اس کی طبیعت اسے اپنے شہر سے نکلنے نہیں دیتی، تبھی وہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی مائل ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر رسمی سا پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ ویسے میرا موڈ ہے کہ تمہاری اور اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر پلان کروں۔ ویسے بھی وہ ضد کر رہے ہیں۔ انگیجمنٹ تو پرانی ہو گئی ہے۔ اس نے کافی کے مگ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسٹائلش میک اپ سے مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ او نو بخت، علیزے کی منگنی پرانی نہیں ہو سکتی۔ جیسی منگنی تم نے کی تھی تقریباً ہفتے تک نیوز چینلز اسے ریپیٹ کرتے رہے۔ سچ اے گرینڈ آرگنائزیشن، لولی۔ اس کے لہجے میں غرور چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ دریت کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ کین کی چیئر سے اٹھا۔ اس کا سیل بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہ ہوگا، کیونکہ وہ جب کسی لڑکی سے بات کرتا تھا اس ڈھیٹ شخص کو نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا، فون کر کے اس کا جینا حرام کر دیتا۔ اس نے سیل فون کو اگنور کیا اور علیزے کی جانب تقریباً جھک آیا کہ ان کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ علیزے مسکرانے لگی، جانتی تھی اس کے دام سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، جبکہ دریت ناگواری سے اس کے پر اعتماد چہرے کو دیکھنے لگا۔ اور اگر یہ منگنی ٹوٹ جائے؟ وہ مزے سے اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ تو میں پورے ملتان کو آگ لگا دوں گی۔ ٹام کروز، تم مجھے بیٹھے بٹھائے ضرور مل گئے ہو خود سے، مگر اب تمہیں مجھ سے تم خود بھی الگ نہیں کر سکتے۔ ملتان کے نام پر دریت پل بھر کے لیے چونکا تھا، اور وہی لمحہ تھا کہ علیزے نے اس کے گالوں کو اپنے سرخ ہونٹوں سے چھو لیا۔ وقت میں بے خبر نہیں رہتی۔ وہ مسکرا کر اس کے دکھتے چہرے کو دیکھتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بچ! دریت نفرت سے اپنے گالوں کو رگڑتا اس کا لمس مٹاتا ہوا حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا شاہ کی کال اٹینڈ کر کے چیخا۔ تم جلے ہوئے مرغے کیوں بنے ہوئے ہو؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ دریت اور بھی جل بھن گیا اس کے مرغا کہنے پر۔ شکر کرو میرے سامنے نہیں ہو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیتا۔ اچھا، میں ڈر گیا۔ انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ دریت کو کچھ اندازہ تھا یہ ڈھیٹ انسان مزید اسے زج کرے گا، تبھی کال کاٹنے لگا، جبکہ شاہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولا، یار اچھا ملتے ہیں، تمہاری معلومات میں اضافہ کرنا ہے مجھے۔ اور مجھے نہ کرنا ہو تو؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ فائن، مرضی ہے، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ حرام خور، ملو کیفے میں، تمہارا منہ میں اپنے ہاتھوں سے توڑنا پسند کروں گا۔ شور جگر، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر دیا اور ایک نظر دروازے پر ڈالی جو کہ اندر سے تب سے بند تھا جب سے وہ اسے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ اس پر اپنا اور اس کا رشتہ واضح کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی سکون سے رہے، مگر وش کسی کی سنتی تو بات تھی۔ وہ کھانا بھی تب لیتی تھی جب وہ پہلے خود کو واش روم میں بند کرتی اور پھر شاہ اس مہارانی کا کھانا خادموں کی طرح کمرے میں رکھ کر چلا جاتا۔ اسے اس غلامی کی زندگی پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اس کو تنگ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا اب زج ہو چکا تھا اور اپنے رشتے کی آگاہی اسے کرنا چاہتا تھا جیسے وہ بدتمیز لڑکی بھولے بیٹھی تھی۔ شاہ کے والدین پلین کریش میں مارے گئے تھے۔ اس کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہ تھی کہ وہ ان کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا۔ وہ انہیں یاد کر کے بہت روتا تھا۔ شاہ کے والد کے ایک ہی بھائی تھے جنہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کی تنہائی دور کی۔ چاچو کی ایک بیٹی تھی، وش، جو شاہ سے 7 سال چھوٹی تھی اور شاہ کی ناک میں دم کیے رکھتی۔ اس کی معصوم حرکتیں کبھی شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تو کبھی وہ اس کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا۔ چچو شاہ سے بہت محبت کرتے اور ان کی بیٹی شاہ کو زندگی کی طرف لے آئی تھی کہ اب اپنی پڑھائی اور بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے پھیلے ہوئے بزنس پر کچھ توجہ دینے لگا۔
मगर ज़्यादातर बिजनेस चाचू ही संभाल रहे थे। और फिर एक दिन चाचू ने इसे अजीब व गरीब ख्वाहिश का इजहार किया। वो 18 साल का था जबकि विश 11 साल की। वक्त पर लगा कर उठ गया। वो चाचू के मोहब्बत भरे लहजे पर खामोश हो गया और अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। निकाह नामे पर साइन करते हुए इसने एक नज़र विश को देखा और इसकी शक्ल देखकर वो समझ गया था वो इस निकाह और इसके मजबूत रिश्ते के तकाज़ों से सरासर अनजान है। इसने एक और बात भी नोट की कि चाची के लिए ये निकाह नागवार गुजरा था। पहले भी वो शाह को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। फिर वक्त के साथ साथ शाह के दिल में विश की मोहब्बत जड़ें बिखेरने लगी, मगर वो अपनी मोहब्बत का ना इजहार कर सका और ना विश को अपने और इसके दरमियान मौजूद रिश्ते का एहसास दिला सका। चाची विश को लेकर घर से चली गई थी। कहाँ किसी को कुछ नहीं पता था। चाचू क्यों खामोश थे इसकी समझ से बाहर था और ना ही चाचू ने इन्हें ढूंढने की कोशिश की। बस इतना कह दिया कि वो खुद आएंगी। मगर शाह ने फिर भी विश को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ना विश ने मिलना था न मिली। मगर इतने अरसे में शाह का दिल सिर्फ विश के लिए धड़क रहा था। इसके दिल में विश की मोहब्बत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी और इस दिन वो विश को देखकर हैरान ही रह गया। इसके लबों से बिल्कुल साथ दाएं तरफ तिल इस बात का मुकम्मल सबूत था कि वो इसी की विश है। मगर वो सर से पांव तक बदल चुकी थी, बहुत बदल चुकी थी। विश मेरे साथ मेरे फ्लैट में है। शाह की संजीदा आवाज़ पर दुरैद, जो आराम से बेर का कैन उठा रहा था, इसका हाथ वहीं थम गया। व्हाट? वो हैरत से इसे देखने लगा। हाँ, तुमने, मेरा मतलब इसे सब पता है? नहीं, वही बताना चाहता हूँ यार, मगर सुनने को तैयार नहीं है। इंतहाई बदतमीज़ हो गई है। शाह को इसका रवैया सोच कर ही गुस्सा आने लगा। मतलब तेरी हीरोगिरी नहीं चल रही। दुरैद को इसकी हालत देखकर हंसी आ गई। बकवास मत करो, शाह चिढ़ ही क्या। खैर तुम सुनाओ, कैसा जा रहा है सब? शाह ने दुरैद से पूछा। मंगनी तोड़ने का सोचा है फिल वक्त तो, दुरैद बड़े सुकून से बोला, जबकि शाह का मुंह ही खुल गया। अभी वो कुछ पूछता ही कि दुरैद ने हाथ बुलंद करके जैसे इसे कुछ भी पूछने से रोका। कल की कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, वहीं से डिटेल मिल जाएगी तुम्हें। अब बताने से ज़रा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा और फिर तुम्हारे बेतुके सवाल जवाब। अभी मूड नहीं देने का, वो लापरवाही से बोला, जबकि शाह इसको घूर कर रह गया। क्या था वो, कैसे चल रहा था ज़िंदगी की बाजी? वो इसे समझाना चाहता था, मगर अफसोस के चाह कर भी समझा ना सका। इसने दरवाजे से बाहर झांका, जहां अब कोई नहीं था। जाने वो घटिया उबाश इंसान कहाँ दफा हो गया है। पर मेरा क्या, मुझे तो यहाँ से भागना है। वो जल्दी से डोर ओपन करके बाहर आ गई। बड़ा सा लाउंज अबूर करके वो फ्लैट के दरवाजे के पास आ गई। हस्बे तवक्को फ्लैट को बाहर से लॉक किया गया था। इसने गुस्से से 2-3 लातें दरवाजे को रसीद की और मुंह फुलाकर इधर उधर देखने लगी। कमीना, जलील, बंद कर गया। वो बुड़बुड़ा कर गुस्से से इधर उधर खिड़की तलाश करने लगी और फिर कुछ कोशिश के बाद वो कामयाब हो गई। मगर अफसोस, फ्लैट काफ़ी ऊंची मंजिल पर था। वो लाउंज में एक तरफ बनी बालकनी में आ गई, जिसके आगे ग्रिल थी और ग्रिल के बिल्कुल नीचे से खासा मोटा पाइप गुजरता था। अगर इसे जिम्नास्टिक आती होती तो वो ज़रूर यहाँ से भाग सकती थी, मगर वो बालकनी में से नीचे कूदने पे उतरने की कोशिश करती तो लाजमी तौर पर गिर जाती और फिर इसकी नाजुक लाश हज़ारों टुकड़ों में बट जाती। वो खौफ से नीचे गुजरती गाड़ियों को देखने लगी। स्याह चादर ने आसमान को ढांप लिया था और रात होते ही सर्दी भी बढ़ने लगी थी। चांद बादलों से ढका हुआ था। वो शदीद बुज़दिल थी। इसका छोटा सा दिल इसे चीखे मार मार के ये समझाना चाह रहा था, मगर वो इसे डपटती खिड़की से सीट में जाते हुए पाइप को ध्यान से देखते हुए ग्रिल पर कदम जमाती दूसरी तरफ उतरी। कम अज़ कम वो एक अनजान शख्स के साथ तो किसी सूरत नहीं रह सकती थी, बदले में चाहे मौत थी। सोचते ही इसका दिल धड़क उठा। भरी जवानी में मर जाऊंगी।
اس کے ہاتھ بے جان ہونے لگے اور وہ گھبرا کر گرل کی دوسری جانب آ گئی اور گہرے گہرے سانس لیتی بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو پھر سے دیکھنے لگی۔ ہمت باندھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے نے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ پائپ پر اپنے قدم ہی جما سکی تھی کہ فلیٹ کا دروازہ ٹک کی آواز سے کھل گیا۔ وش کی مانو جان ہی ہل گئی۔ تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کی جانب لٹک گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب مرنے والی ہے۔ شاہ جو ابھی ابھی فلیٹ پہنچا تھا وش کی چیخیں سن کر گھبرا اٹھا اور چیخوں کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ وش کو بالکنی کی گرل سے نیچے لٹکتے دیکھ کر وہ ایک دم چیخا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ گھورتے ہوئے اس نے وش کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما جن کی گرفت گرل پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ کھلی ہوا کے مزے لے رہی ہوں، بے وقوف انسان، اوپر کھینچو مجھے۔ اس کے چیخنے پر شاہ نے پوری طاقت لگا کر اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ گرل پر قدم رکھتے ہی بالکنی میں آ گئی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں کمرے کی طرف دوڑی اور دھڑ سے دروازہ بند کیا، جبکہ پیچھے شاہ پیچو تپ کھاتا رہ گیا۔ اس کے روم کے دروازے کو گھورتے ہوئے وہ بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے تو ابھی وہ رو دھو کر جتنا مرضی ماتم کر لے۔ سارے حساب کتاب کل پر ڈال کر وہ واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ درید کی منگنی توڑنے کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، جبکہ بڑی حویلی میں تو کوہرام ہی مچ گیا۔ دادا جان کا غصے سے برا حال تھا۔ سب اس کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے مگر وہ تو جا چکا تھا۔ بیٹے کی حرکت پر راحت صاحب شرمندگی سے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ آسیہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ بیٹے نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وارث صاحب اپنی بیٹی کی بے عزتی پر تل ملا رہے تھے، جبکہ مرینا تو دادا جان اور اپنے شوہر کو ان کے غلط فیصلے پر طعنے دے رہی تھی، مگر اسے ان میں سے کسی کی بھی فکر نہیں تھی۔ اس وقت اس کے تمام احساسات آبش کے لیے تھے۔ بڑی حویلی کے تمام افراد ہی حال نما کمرے میں جمع تھے۔ علیزے جو کل سے اپنے کمرے میں بند تھی نک سک سے تیار ہوئی اپنے روم سے باہر آئی۔ راحت صاحب شرمندگی سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ وہ سب ہی کو اگنور کرتی باہر نکلنے لگی۔ رک جاؤ علیزے، حاشر نے اسے روکا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ملتان، درید کے پاس۔ اس کے سکون سے بولنے پر سب ہی حیران ہو گئے، جبکہ مرینا غصے سے بیٹی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑ دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا تم سے منگنی پوری دنیا کے سامنے توڑ چکا ہے اور تم اس کے پاس جا رہی ہو؟ موم، واٹس رانگ ود یو؟ جاہلوں کی طرح بیہیو مت کریں، ہماری سوسائٹی میں یہ عام بات ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ، درید نے جو بھی کیا وہ میرے ساتھ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، اور میں اپنے معاملے خود حل کرنا جانتی ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بھاڑ میں جائیں دونوں میری طرف سے، اب آپ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں اکٹھا نہیں کریں گے دادا جان۔ حیدر غصے سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہال میں سے سب ہی رفتہ رفتہ جانے لگے۔ شاید اس کی بات ٹھیک لگی تھی سب کو۔ پورے 2 ہفتوں بعد آج وہ چلنے کے قابل ہوئی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں شہریار نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ کچھ اس طرح کہ آبش کے دل میں شہریار کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا دل شہریار کے لیے ہی دھڑکتا ہے، اسی کے نام کی مالا جپتا ہے۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ اسے شہریار جیسا شخص ملا، اور اس کے برعکس اس کے دل میں درید وقت کے لیے نامعلوم سی نفرت بھر رہی تھی۔ وہ گارڈن میں خرگوشوں کے پاس بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے بندھے ہوئے بالوں کو بکھیر رہی تھی کہ آوارہ لٹیں چہرے کے ارد گرد جھومنے لگیں۔ سفید دودھیا چہرے پر معصومیت اور اس کا نرم نرم انداز کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ اس وقت بھی درید وقت مرر وال کی دوسری طرف کھڑا اس کے چہرے کے نقوشوں کو نگاہوں سے چوم رہا تھا۔
اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی کیسے بے دردی سے اس کے پاؤں پر گاڑی چڑھا دی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی اس کو دیکھ کر مزید سیراب ہونا چاہتا تھا کہ ماجد نے اسے علیزے کے آنے کی خبر دی۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ یوں نہیں تھا کہ اسے اس کا آنا برا لگا تھا۔ وہ آتی بلکہ 100 بار آتی، مگر جو وہ کر کے آیا تھا اس کے بعد اس کا آنا معیوب ہی تو تھا۔ وہ ایک نظر آبش پر ڈال کر گلاس وال سے ہٹا اور نیچے آ گیا جہاں وہ لاؤنج میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دریت نے گھر خاصا خوبصورت ڈیکوریٹ کرایا تھا، تبھی علیزہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کا دریت کو دیکھ کر برملا اظہار بھی کر گئی۔ گھر تو خاصا خوبصورت سجایا ہے تم نے دریت۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی جبکہ دوسری طرف اس نے اچنبھے سے اس کے نارمل انداز کو دیکھا۔ خیر اسے کیا فرق تو پڑتا ہی نہیں تھا تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ بغیر لگی لپٹی کیے بولا تو علیزہ اس بے حس انسان کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں میں نمی نے گھر کر لیا۔ تم سے ملنے؟ وہ خود کو سنبھالتی بولی۔ بہرحال وہ دریت پر کسی صورت اپنی کمزوری واضح نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے کی زحمت کرتی یہاں آ گئی؟ وہ سگریٹ سلگاتا بولا تو علیزہ کو بھی اصل مدعے پر آنا پڑا۔ رشتہ تم نے مجھ سے بنایا تھا، میں نے تم سے نہیں۔ دادا جان کو ہاں تم نے میرے لیے کی تھی، میں نے تمہارے لیے نہیں۔ عالی شان منگنی کا فیصلہ بھی تمہارا تھا، پورے میڈیا کو بلایا بھی تم نے، پھر اچانک منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منگنی تم نے میرے منہ پر انگوٹھی مار کر نہیں توڑی، تم نے پوری دنیا کے سامنے علیزہ کا تماشا لگایا اور منگنی توڑ دی۔ یہ سب کے سب تمہارے فیصلے ہیں۔ تم نے مجھے علیزہ کو کوئی کیڑا مکوڑا سمجھ لیا، کوئی مڈل کلاس لڑکی جو اس غم میں نڈال ہو کر مر جائے گی۔ دریت منگنی تم نے اپنی طرف سے توڑ لی مگر میرے ہاتھ میں چمکتی تمہارے نام کی انگوٹھی اس بات کی گواہی ہے کہ میں تمہاری منگ ہوں اور رہوں گی۔ تمہارے تمام فیصلے نہیں مانے جا سکتے۔ وہ کچھ ٹوٹے بکھرتے لہجے میں بولتی آخر میں مضبوطی سے بولی تو وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ ہو گیا یہ اور بھی باقی ہے؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش بھرتا بولا۔ علیزہ نے تلملاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی میں تو آیا گلا ہی دبا دے، کتنا حقیر سمجھ رہا تھا وہ اسے اور یہی بات ناقابل برداشت تھی اس کے لیے۔ خیر چھوڑو، ابھی تو میں کزن کی حیثیت سے تمہارے پاس آئی ہوں، کچھ دن تمہارے ساتھ تمہارے عالی شان بنگلے میں رہنے، اسی بہانے اس معمولی شہر کو بھی دیکھ لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جبکہ دریت نے آئیبرو اچکائی۔ معمولی نہیں ہے یہ شہر، خیر جاؤ ریسٹ کرو، لنچ پر ملیں گے، کہتے ساتھ ہی وہ پلٹ گیا جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتی مسکرا دی۔ ریسٹ تو میں کروں گی مگر سوری ڈارلنگ اب تم نہیں کر سکو گے، تلخی سے سوچتی وہ سرونٹ کے ہمراہ ہی اپنے کمرے میں چل دی۔ وش تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں کی چین سے کھولوں؟ اور یاد رکھنا ایک بات، یہ دروازہ میں نے کھولا تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر شاہ اس کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ جب ضبط جواب دے گیا تو وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا چیخا، الو کا پٹھا، اس کی ٹانگیں نہ توڑ دوں؟ وش اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر بل کھاتی بڑبڑائی، مگر جب کی چین کی ہول میں چابی گھمائی تو حقیقت میں وہ ڈر گئی اور دروازے کا ہینڈل زور سے پکڑ لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جسم میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ دیکھو شاہ، جاؤ یہاں سے، یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب تم مجھے یہاں سے جانے دو گے۔ اتنی مشکلوں سے ہاتھ آئی ہے اور ایسے ہی جانے دوں؟ شاہ نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور تحمل سے بولا، مجھے صرف تم سے ضروری چند باتیں کرنی ہیں، تم اپنے محل سے باہر آؤ گی؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر چیخا، تمہارے اور میرے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں
یہ ضروری باتیں اپنی وش سے کرو جسے تم دھوکہ دے رہے ہو، دھوکے باز انسان۔ وش بھی غصے سے بولی، جبکہ شاہ کو تو میٹر ہی گھوم گیا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، وہ غصے سے بولتا کی ہول میں چابی گھما کر ایک دو جھٹکے دے کر دروازہ کھول گیا اور بگڑے تیوروں سے اس اسٹائلش اور معصومیت کے ملے جلے رنگوں والی لڑکی کو کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ کون بچائے گا اب تمہیں مجھ سے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھنے لگا، جو اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلستی ہڑبڑا چکی تھی۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ دور رہو گھٹیا نیچ انسان، مجھ سے! وہ اس کے بڑھتے قدموں سے گھبراتی غصے سے بولی، جبکہ شاہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا انہی تیوروں میں اس کے قریب آ گیا۔ شاہ کے قریب آتے ہی وش نے اپنی دودھیا نازک کلائیوں سے اس سخت جان پر وار کیے، مگر وہ جلد ہی اس کے ہاتھوں کو بنا اثر لیے قابو کر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ دہشت سے اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا دل خوف سے پڑپڑانے لگا، جبکہ شاہ اس کے لرزتے لبوں کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف وش کو تنگ کرنا تھا، مگر اس کی مہکتی قربت سے وہ خود مشکل میں پھنس چکا تھا۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ وش نے خوف سے سختی سے آنکھیں میچ لیں تو شاہ اس حرکت پر جیسے چونکا اور مسکرایا۔ وہ اتنی بھی بے شرم نہیں ہوئی تھی جتنا وہ سمجھے بیٹھا تھا، مگر کچھ سبق تو سکھانا تھا۔ آخر کو اتنی غلامی کی تھی اس نے اس کی، ہر جانہ بھرے بغیر کیسے چھوڑ دیتا؟ سویٹ ہارٹ، اب خاموشی سے میری ساری باتیں سنو گی؟ وہ اس کے گالوں پر نرمی سے اپنی ناک رگڑتا بولا۔ وش اس کے لمس پر کانپ اٹھی۔ نہیں، آنکھوں سے موتی ٹوٹنے لگے۔ نہیں؟ شاہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو وہ گڑبڑاتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میرا مطلب دور ہو کے بات کریں۔ وش ہمت کرتی بولی تو شاہ مسکراتا اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا۔ اس کے معدے جیسی رنگت میں اس نے سرخیاں گھلتی نظر بھر کر دیکھی اور پھر اسے لاؤنج میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اسے 101 گالیاں دے چکی تھی، مگر اس کے تیور دیکھ کر حقیقی معنوں میں وہ ڈر گئی تھی، مگر خود سے عہد بھی کر چکی تھی کہ جب بھی اس کی وش ملی اس نیچ انسان کے کارناموں سے ضرور آگاہ کرے گی۔ وہ جلتی کرتی لاؤنج میں آئی جہاں وہ صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اب بھی انہی کپڑوں میں تھی۔ اتنے ڈھیر سارے دن ایک سوٹ میں بغیر نہائے گزارنے کے بعد اسے اپنے آپ سے ہی کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ منہ بناتی اس سے دور سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ اس کے فاصلے پر مسکرایا، پھر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا، تمہارے فادر کا کیا نام ہے؟ وش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سوال تو اسے خود بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے باپ کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ تڑک کر بولی، جبکہ شاہ کے گھورنے پر لب کچلنے لگی۔ ارحم خان، وہ منمنائی۔ برسوں بعد باپ کا نام لیتے ہوئے اس کا دل جیسے مٹھی کی قید میں آ گیا تھا۔ شاہ نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا، یعنی اسے یاد تھا؟ ماں کا نام؟ شاہ نے پھر سے سوال داغا، جبکہ وہ اس لفظ پر نفرت سے منہ بگاڑ گئی۔ شاہ نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ پوچھا ہے کچھ؟ وہ دوبارہ بولا۔ جھرنا، وہ ضبط کر کے بولی، جبکہ شاہ مطمئن سا اسے دیکھنے لگا۔ اور شوہر کا نام؟ وہ دلچسپی سے اس کے اڑے اڑے رنگوں کو دیکھنے لگا جو ہونک چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر اپنے تاثرات کو کنٹرول کرتی غصے سے اسے گھورنے لگی۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ اس میں دماغی خرابی کی کیا بات ہے؟ اچھا، میں تمہیں اپنے بارے میں یعنی شاہرام دراب خان کے بارے میں بتاتا ہوں، شاید تمہیں میرا انٹرو کچھ جانا پہچانا لگے۔ وہ اپنے پورے نام پر اس کے ساکت چہرے کو دیکھتا رفتہ رفتہ اسے سب بتانے لگا، جبکہ وش کی آنکھوں کے سامنے اس کے الفاظ کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ اسے سب معلوم تھا، مگر جب اس نے اپنی ماں سے شاہرام دراب خان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے نخوت سے اسے بتایا تھا۔
وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، تو کتنا اس کا دل نہیں ٹوٹا تھا، کتنی ضربیں لگی تھیں اس کے ننھے دل پر کہ اس کے بعد پھر وہ سب کرتی چلی گئی جو اس سے کرایا گیا۔ پلیز چپ ہو جائیں، وش تکلیف سے آنکھیں میچتی چیخی تو شاہ اس کے سرخ چہرے پر نفرت اور تکلیف کے تاثرات حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس کے نزدیک تو وش کو سب معلوم تھا، تو وہ ایسا رسپانس کیوں دے رہی تھی؟ کیا وہ اپنے بیمار باپ سے ملنا نہیں چاہتی تھی یا اپنے بے پناہ محبت کرنے والے شوہر کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی؟ وہ کئی سوالوں میں گھرا اس کی جانب دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ الجھی بکھری سی اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جب سب معلوم ہے تمہیں تو کیوں پھر سے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ وش، پہلے بھی میں تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں، بہت ڈھونڈا تھا میں نے تمہیں، پاکستان کا ہر شہر چھان مرا، مگر اس وقت شاید جدائی لکھی گئی تھی، مگر اب جدائی نہیں لکھی، تم میری ہو، تم شاہ کی وش ہو، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ارحم چاچو بہت بیمار ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے۔ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، وہ اذیت سے چیخی۔ دوسرے؟ میں اور ارحم چاچو دوسرے ہیں تمہارے لیے؟ شاہ بے یقینی سے بولا۔ کس دن آپ اور آپ کے ارحم چاچو میرے اپنے تھے؟ شہرام خان، نہ میں کسی کو اپنا مانتی ہوں نہ ہی آپ، زبردستی اپنا بنا سکتے ہیں آپ مجھے، وہ سرد لہجے میں بولتی دوبارہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ شاہ نے اس کی کلائی کو جھپٹ کر اپنی گرفت میں لیا۔ میں تمہارا اپنا نہیں؟ شوہر اور بیوی کے اتنے مضبوط رشتے کو تم اپنا نہیں سکتی؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وش کا رویہ سمجھ جو نہیں آ رہا تھا۔ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ کہاں سے آ گیا اچانک یہ شوہر؟ آزاد ہوں میں ہر رشتے سے، اور مجھے آزاد کرنے والے بھی وہی ہیں جنہیں آپ زبردستی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کس نے کہا تمہیں اور کس نے کیا تمہیں شاہ کی قید سے آزاد؟ اب کہ وہ غصے سے دھاڑا۔ وش نے اس کی دھاڑ پر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ طلاق دے چکے ہیں آپ بہت پہلے ہی مجھے، اور دلدل میں پھنسا دیا۔ آپ کے ارحم چاچو نے مجھے، نہایت بزدل انسان ہیں آپ کے چاچو۔ شاہ تو اس کے لفظوں پر ساکت ہی رہ گیا، چند ثانیے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک زوردار تماچا اس کے سرخ گالوں پر مار دیا کہ اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان جیسے چپک گئے۔ وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسو تکلیف سے برداشت کرتی رہی، اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ 13 سال کی تھی جب مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی، 8 سال تمہارا بے تابی سے انتظار کیا، کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ محبت جنون سے عشق کی منزلیں طے کر رہی تھی اور تم بکواس کر رہی ہو کہ میں طلاق دے چکا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر گرایا۔ وش اس کے لفظوں کو اس کا تھپڑ بھلائے غور سے سننے لگی۔ 8 سالوں میں پہلی بار اپنے لیے ایسے لفظ سن کر وہ حیران رہ گئی، جبکہ اگلا لمحہ مزید حیران کن تھا۔ وش، میں تمہیں، اپنی روح کو اپنی سانسوں سے کیسے جدا کر سکتا ہوں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لی یہ بات کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں؟ وہ اسے سینے میں بھینچے یقین دلانے لگا۔ وش نفرت سے اس عورت کا چہرہ تصور میں یاد کرنے لگی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہیں دنیا میں کس سے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ سب سے پہلے جھرنا کا نام لیتی جو غلطی سے اس کی ماں تھی، اور پھر ارحم خان کا جو بزدل انسان بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ کافی دیر بھی جب شاہ نے اسے نہیں چھوڑا تو وہ کسمسا کر اس کو دھکا دیتی گھورنے لگی۔ لمٹ میں رہو گھٹیا نیچ انسان، وہ دوبارہ سے چلائی تو شاہ اس کو گھورنے لگا۔ صرف غم میں مجھے عزت دو گی؟ وہ دانت کچکچا کر اسے کبھی آپ اور کبھی تم پر چوٹ کرنے لگا۔ زیادہ فریب مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں مانتی اپنا،
اور ہاں، اگر غلطی سے تمہارے جیسا مرغا میرا شوہر نکل آیا تو شرافت سے شاپنگ پر لے کے اگر تمہارے جیسا مرغا میرا شوہر نکل آیا ہے تو شرافت سے شاپنگ پر لے کر جا رہے ہو تم۔ وہ اس کی تڑی پر مسکرا دیا۔ چلو، شوہر تو مانا تم نے۔ جی نہیں، صرف ATM مشین۔ وہ تیور دکھاتی کمرے میں بند ہو گئی جبکہ پیچھے شاہ بل کھا کر رہ گیا۔ مطلب سب معلوم ہونے کے بعد بھی وہ ویسی ہی تھی۔ وہ خود بھی اسے تھوڑی اسپیس دینا چاہتا تھا، مگر بہت سارے سوال آج اس کے سامنے کھڑے تھے جنہیں وہ حالات بہتر ہونے پر چھوڑتا خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علیزہ بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو جینس کی پینٹ، بلیک شرٹ اور جینس کی ہی اپر اور شرٹ ڈالے رف سے بال بنائے کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ علیزہ نے جیسے اس کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھا، جس کے چہرے پر صاف ناگواری تھی۔ آج کے بعد نوک کیے بغیر مت آنا، وہ غصے سے بولا اور اپنا موبائل اور کی چین وغیرہ اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ بتاتے تو جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ علیزہ کو یہاں رہتے ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے اور وہ شدید بوریت کا شکار تھی۔ علیزہ، تم کچھ زیادہ ہی عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں جو میرے آنے جانے کی خبر رکھو۔ اب سوال جواب مت کرنا، کام سے جا رہا ہوں، وہ بیزاریت سے کہتا لیونگ روم سے باہر جانے لگا۔ علیزہ کو اس کے لہجے کی حقارت بڑی چبھی، مگر وہ پھر بھی اس کی جانب بڑھی۔ دریت، مجھے یہاں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، میں خاصی بور ہو گئی ہوں، پلیز میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ دریت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جانتا تھا خاصی ڈھیٹ ہے اور وہ تو ویسے بھی کیفے جا رہا تھا۔ 5 منٹ میں آؤ، کہتے ساتھ وہ باہر نکلا۔ علیزہ وہیں لیونگ روم میں نصب شیشے میں اپنے بالوں کو درست کرتی اس کے پیچھے نکلی۔ دریت گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا۔ دریت کی نظر دروازے سے باہر نکلتے شخص پر پڑی۔ آبش تھی، گود میں اچھلتے خرگوش کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں تھی۔ دریت کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ علیزہ نے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا اور پھر آبش کو، تو وجود میں بدلے کی آگ سی بھڑک اٹھی۔ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہوئی تھی جو اسے کسی بھی طور پر برداشت نہیں تھی۔ دریت کے قدم آبش کی طرف بڑھے۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آ کر مسکراتے لہجے میں بولا۔ علیزہ دور کھڑی جلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ آبش نے اس کی آواز پر چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر جیسے ہی اسے اس کی حرکت یاد آئی وہ غصے سے منہ پھیر گئی اور آگے آگے تیز قدم بڑھنے لگی۔ غصہ ہو؟ وہ اپنائیت سے بولا، جبکہ وہ تو اس کے لہجے پر ہی حیران رہ گئی۔ ہمارے آپ کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ آپ سے ناراض ہوتے پھریں، اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ دریت کے چہرے سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ تو ایسا رشتہ بنا لیتے ہیں اپنے اور تمہارے درمیان کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو میں تمہیں مناؤں؟ ہم تو پاگل ہو گئے ہیں نا، خواہ مخواہ آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ اوکے، اب یہ چھپن چھپائی بند کرتے ہیں اور میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، مگر ایسے نہیں، ہم کہیں مل لیتے ہیں، بلکہ ابھی میرے ساتھ چلو، ساتھ میں کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے۔ وہ ایسے بولا جیسے ان کے آپسی تعلقات بہت اچھے ہوں، جبکہ آبش کا تو اس کے فرینک ہونے پر منہ ہی کھل گیا۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو کیسی لڑکی لگتے ہیں جو یوں سڑک پر کھڑے ہو کر آپ ہم سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ان 2-3 مہینوں میں ہمارے شہریار اتنا ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اتنا تو کبھی پہلے نہیں ہوئے۔ ہمیں نفرت ہوتی ہے آپ سے، مت اکسائیں ہمیں مزید نفرت پر۔ اور کیوں سنیں ہم آپ کی بات، کوئی بات؟ وہ غصے میں ابھی مزید بولتی کہ دریت نے اس کے ہاتھ سے خرگوش لے کر دور اچھالا اور اس کی بازو اپنی سخت پکڑ میں جکڑ کر موڑ ہی دی۔ آہ! اس کے منہ سے تکلیف پر سسکی نکلی، مگر نظریں خرگوش پر تھیں جس کا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بدتمیزی پسند نہیں، اس نے ایک آبش
کی کلائی کو جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی طرف سے موڑ کر اب اس کی پشت درید کے سینے پر تھی اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا، تم مجھے پسند آ گئی ہو اور کچھ زیادہ ہی آ گئی ہو، اتنی کہ تمہاری وجہ سے اپنی منگنی توڑ چکا ہوں۔ اب مجھے صرف تمہاری چاہ ہے، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا، تم سے ریکویسٹ ہے، اور یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ریکویسٹ ہے کہ تم اس شہریار سے اپنا پیچھا چھڑواؤ اور میری ہو جاؤ۔ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، جس چیز پر نظر ڈالو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اور سید درید بخت بھی گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کے کان پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے، جبکہ آبش کا وجود اس کے لمس پر بلبلا اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور پھر کھینچ کر تھپڑ درید کے منہ پر مار دیا۔ مر جائیں آپ، وہ روندھی ہوئی آواز میں کہتی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ علیزے درید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے تمسخر سے ہنسی۔ آبش، ایک کپ کافی بنا دو۔ شہریار نے اس کے اور ماروک کے مشترکہ کمرے میں جھانکا جہاں وہ اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اٹھی، جی ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی سوجی تھیں۔ شہریار اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا۔ وہ خاموشی سے کافی بنانے لگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتا بولا، جبکہ وہ مسکرا دی اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ پہلے ہی وہ پروموشن کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، وہ اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے بھلا؟ شہریار نے کافی کا سپ لے کر کپ اس کے ہونٹوں سے لگایا، جبکہ وہ پل ہی پل میں سرخ ہوئی اور کافی کا سپ بھر لیا۔ آؤ کچھ دیر باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر صحن میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا ان دونوں کو ہی پرسکون کر گئی۔ وہ شہریار، ہم نے کچھ بات کرنی ہے، آبش ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اپنے منہ سے کرتے ہوئے اسے حیا آ رہی تھی۔ آخر کو لڑکی تھی، کس طرح منہ اٹھا کر اپنی شادی کی بات کرتی اس سے، مگر کرے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ درید کی وجہ سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی اور اسے یہ ہی مناسب لگا کہ وہ مکمل طور پر شہریار کی تحویل میں چلی جائے۔ چندا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، نرم لہجے پر وہ کچھ ہمت کرتی بولی۔ شہری، میرا مطلب ہماری شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ وہ اپنی بات پوری کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے لمبی مسافت طے کی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے لمبی مسافت طے کی ہو، جبکہ شہریار نے پہلے کچھ چونک کر اور پھر شرارت سے اس کی طرف دیکھا، جو اپنی بات کا وزن خود ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بہت کچھ سوچا ہے؟ ایک بار مکمل میری ہو جاؤ، پھر اچھے سے بتاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، جبکہ آبش کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ چہرہ ادھر ادھر گھما گئی۔ شہریار کا اس کی ادا پر قہقہ بلند ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ بھاگے گی، تبھی اس کی کلائی مضبوطی سے تام کر اپنی طرف ایسے کھینچا کہ شہریار کے لب اس کے کانوں سے مس ہو گئے۔ امی سے بات کرتا ہوں، تیاری کر لو۔ سنتے ہی آبش کے دل میں جیسے سکون سا اترا، مگر شرم الگ آنے لگی۔ وہ اپنی کلائی چھڑاتی اندر بھاگ گئی، جبکہ وہ بھی مسکراتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی کہ پورے کمرے میں اس کی سانس کی آواز گونج رہی تھی۔ ماروک تائی امی کے روم میں تھی، تبھی اس وقت وہ اکیلی اپنی ابھرتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کمرے کی لائٹ کھولی اور بغیر بیڈ کی طرف دیکھے کبرڈ کی طرف بڑھ گئی اور گنگناتے ہوئے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے سامنے اپنے بستر پر لیٹا دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اگر غلطی سے بھی یہاں کوئی آ جائے اور اسے اس کمرے میں دیکھ لے تو کیا سمجھے؟ درید سکون سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے لوفرانہ انداز میں آنکھ دبائی۔ آپ جائیں یہاں سے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ پتہ ہے کیا، ابھی شام میں
کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میری پوری زندگی کا پہلا تھپڑ، مجھے بہت زور سے لگا ہے۔ جانتی ہو میں سب برداشت کر لوں گا، اور محبت میں تو تمہیں خاص رعایت بھی ہے، مگر مجھے بدتمیزی بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اتنا تھا کہ آبش کھڑے کھڑے خوف زدہ ہو گئی۔ یہ تمہاری بدتمیزی کی چھوٹی سی سزا ہے کہ میں اس وقت جب روم سے نکلوں گا تو آف کورس مجھے تمہارے روم سے نکلنے پر کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اور یقین مانو میں چاہتا ہوں شہریار دیکھے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ وہ اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، اور جیسے ابھی ہوش میں آئی، پلیز پلیز خدا کے واسطے ہمیں بدنام مت کریں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی غلطی پہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، مگر ایسا مت کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آنسو سے تر چہرے سے گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ دریت اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر دیکھ کر دل کھول کر خوش ہوا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ہاتھ اس کے سفید ہاتھوں سے آزاد کرائے اور روئی کے گالوں جیسے نرم سفید گالوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ آبش ایک دم خوف زدہ ہوتی دور ہوئی۔ معاف کیا، اس نے مسکرا کر کہا، اور جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ آبش کھڑکی کے ہلتے پٹوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی گندی مارک شیٹ! اس نے تیکھے تیوروں سے وش کو دیکھا جو اس کے دلائے گئے ڈریس کے دوپٹے سے غصے سے الجھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان کے تعلقات زیادہ نہیں تو کچھ بہتر ہو گئے تھے، مگر وش اس کی بیجا سختی سے اب بھی چڑھ کر روم میں بند ہو جاتی۔ دیکھو شاہ، جو مارکس آ گئے ہیں اتنے ہی بہت ہیں، شکر کرو میں فیل نہیں ہوئی۔ اس نے جیسے احسان جتایا، جبکہ شاہ تو اس کے کانفیڈنس پر اش اش کر اٹھا۔ دنیا کی کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جیسی میرے پلے پڑی ہے، حالانکہ لڑکیوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ایک تم ہو، 100 میں سے 35 مارکس لے کر کتنا اطمینان ہے۔ اس نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جبکہ وہ تو ناک پر سے مکھی اٹھا گئی۔ آگے تمہیں میں خود کلاسز دوں گا، اس نے جیسے فیصلہ کیا۔ آہا، بہت 30 مار خان ہو، میں بالکل نہیں پڑھوں گی تم سے، آئے بڑے، اتنے بڑے ہو کر بھی یونیورسٹی جاتے ہو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، میڈم تھیسس کمپلیٹ کر رہا تھا، تمہارے جیسے نالائق کیا سمجھیں تھیسس کو۔ واٹ، میں نالائق ہوں؟ اس کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ رہا ثبوت۔ اس نے اس کے آگے مارک شیٹ لہرائی، جبکہ وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ یہ حقیقت ہی تھی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امریکہ میں بھی مما نے اسے زیادہ پڑھنے نہیں دیا۔ ان کے بقول جو خوبصورت ہوتے ہیں انہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بیوٹی سے ہی وہ ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. And ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ نے تو بس ایک لائک کرنا ہے، بٹ میرے لیے وہ بہت بڑا سورس ہے موٹیویشن کا کہ میں جلد از جلد آپ کی ریکویسٹ کو پورا کروں۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔